अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोज़। आज है 22 अगस्त 2025। बात करेंगे कुछ सिंध हुकूमत के मंसूबों के हवाले से, क्योंकि जब भी सिंध हुकूमत के दोस्तों से अक्सर अफसरान से बात होती है, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप जो इतने अच्छे अच्छे काम करते हो तो वो उनकी पजीराई क्यों नहीं हो पाती और उनको आप लोगों को बता क्यों नहीं पाते। ज़ाहिर है कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी होते हैं और बहुत सारे मंसूबों पर काम भी हो रहा है। अब आप देखिए कि सिंध ने बहुत से कामों में लीड दी है और दूसरे सूबों से पहले वो काम करके दिखाए हैं, और दूसरे सूबे अब उन चीज़ों को और उन मंसूबों को और उन कामों को कॉपी कर रहे हैं। और ये बात सिंध के लिए जो है वो काबिल फ़ख्र है कि सिंध के बनाए हुए मंसूबों पर, सिंध के लिए हुए इक़दाम और इनिशिएटिव्स पर दूसरे सूबे लबैक कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और सिंध ने कई शोबों में, कई मामलात में, शोबों में कामयाबी हासिल करके अपनी बर्तरी को साबित किया है। अब इसमें किसी की तारीफ़ करना या साइड लेने की बात नहीं है। जो सच वाक़यात हैं वो मैं बता रहा हूँ। कमज़ोरियाँ, कमी बेशी और मसाइल वो तो सबको पता हैं, और उस पर रोज़ाना सुबह से शाम तक बात भी होती है, बहस भी होती है, सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तनकीद तो है होती ही होती है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनका ज़िक्र कम होता है। हमारे सोशल मीडिया के आने के बाद से बहुत सी अच्छी बातें भी हुई हैं, अच्छी चीज़ों की निशानदेही हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव प्रोपेगेंडा और ज़्यादातर जो है वो अखलाकियात से हट कर बातें और गुफ्तगू होती हैं, जिस पर अफसोस होता है कि मुस्बत चीज़ें अब पीछे रह जाती हैं और मनफी चीज़ें जो हैं उनका गलबा रहता है। तो हम शुरू से ही बच्चों से भी कहते हैं और अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आप ख़ुद अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें। गिलास में पानी है तो आपने ये देखना है कि ये आधा भरा हुआ है, तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। आप पॉजिटिव चीज़ों से सोचेंगे और बेहतर चीज़ों को, बेहतर अंदाज को सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप समझेंगे, सोचेंगे कि आधा गिलास खाली है, तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर मनफी रुझानात, ख़यालात आएंगे और आप हर चीज़ को मनफी अंदाज से देखना शुरू कर देंगे, तो उसका कोई ज़्यादा आपकी शख्सियत पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और फ़ायदा नहीं होगा, और आप झंझलाहट, मसाइल, परेशानियों का शिकार रहेंगे। तो पॉजिटिवली सोचा करें और बेहतरी का सोचा करें, तो आगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मसाइल मौजूद होते हैं, उनको हल करने का सोचना होता है। मसाइल मौजूद होते हैं, उनका सलूशन देखना होता है। देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आपको आइडियल एनवायरनमेंट दे दिया जाए, आपको हर चीज़, तमाम वसाइल, तमाम चीज़ें दे दी जाएँ और फिर आप परफॉर्म करेंगे, तो ये तो कोई परफॉर्मेंस ना होगी। आइडियल सूरत हाल में, बेहतरीन माहौल में, बेहतरीन वसाइल के साथ तो कोई भी नॉर्मल बंदा जो है वो मुनासिब रिज़ल्ट दे देगा या मतलूबा रिज़ल्ट दे देगा। असल काबिलियत, ज़हानत, सलाहियत तो ये है कि आपके पास वसाइल भी पूरे ना हों, आपके पास सहूलतें भी कम हों, आपके पास मसाइल ही मसाइल हों, और आप गिवन सर्कमस्टेंसेस में, गिवन सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देकर दिखाएं। ये होती है काबिलियत। तो जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, जो चैम्पियन प्लेयर होते हैं, वो गिवन सिचुएशन में, गिवन सर्कमस्टेंसेस में खेलते हैं। इसलिए तो हम कहते थे ना कि होम ग्राउंड के खिलाड़ी हैं। ये अक्सर कहा जाता था ना, होम ग्राउंड के खिलाड़ी हैं, अपनी कंडीशंस पे खेलते हैं। बात तो ये है कि आप बैरूनी दौरों पे कितना अच्छा खेलते हैं। जब आप गैर मुल्कों पे जाते हैं, जब आप क्रिकेट की बात कर लें तो आप मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ माहौल में जाते हैं, नए मौसम में जाते हैं, नई पिचों पे जाते हैं, तो वहाँ के सर्कमस्टेंसेस में ख़ुद को कैसे उसके मुताबिक ढालते हैं और फिर वहाँ परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो वहाँ आपकी सलाहियत का पता चलता है। वरना घर में तो कहते हैं ना, सभी शेर होते हैं। तो इसी तरह सिंध हुकूमत के मंसूबों की मैं बात कर रहा था कि अब देखें आप, हेल्थ में कितना अच्छा काम सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में किया हुआ है। और हेल्थ के जो NICVD के मंसूबे हैं, जो NICH के मंसूबे हैं, बच्चों के अस्पतालों के, अमराज क़ल्ब के अस्पतालों के, ये बेस्ट हैं पाकिस्तान में। इसी तरह जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है कैंसर के इलाज का, वो पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सबसे पहले सिंध में है। इसी तरह जो गंबट में जिम्स, जो जिगर की पैबंदकारी का काम कर रहा है, वो बेहतरीन काम पाकिस्तान में सिर्फ सबसे बेहतर यहाँ है, मुफ्त। और जो SUT में, SIUT में जो अमराज जिगर, गुर्दों की पैबंदकारी और उनके काम होते हैं, वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान में बेस्ट हैं। तो पाकिस्तान में हेल्थ में तो बहुत से शोबों में
سب سے جو بہترین کام ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ انڈس اسپتال کو اب دیکھیں کتنی فنڈنگ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے، جناح اسپتال کا پورا خرچہ اٹھا رہی ہے، سول اسپتال میں جتنے مریضوں کی تعداد آتی ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ سندھ کے اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کا شناختی کارڈ نہیں دیکھ کر علاج کیا جاتا ہے کہ آپ سندھ کے ہیں یا کہیں کے ہیں۔ مریض کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، وہ آپ پورے پاکستان میں کہیں کے بھی ہوں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کے باہر بھی کسی ملک کی شہریت رکھتے ہیں تو بھی آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ 8-10 سے زیادہ ملک جو ہیں دوسرے، وہاں سے بھی مریض آتے ہیں علاج کرانے کے لیے سندھ میں، اور پاکستان بھر سے تو آتے ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کا ایک اچھا ایک مضبوط کام ہے سندھ میں، جو مفت علاج کرتے ہیں مہنگے سے مہنگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سندھ کے اسپتالوں میں کچھ ایمرجنسی کے ایشوز بھی ہیں، اور بہت ساری خبریں بھی آتی رہتی ہیں، مسائل ہیں، مسائل سے انکار نہیں ہے، لیکن جو اچھے کام ہیں ان کی نہ کوئی اعتراف کرتا ہے نہ تعریف کرتا ہے، تو وہ زیادتی ہے۔ تو جو بہتر چیزیں ہیں ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، تعریف بھی کرنی چاہیے، اور جو کمزوری ہے نشاندہی ان کی ضرور کریں تاکہ وہ چیزیں اور بہتر سے بہتر ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ کافی کام کیا گیا ہے پولیو کے لیے، اور کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن مریض ابھی بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ملک کے مختلف علاقوں سے وائرس چلتا ہوا پورے ملک میں پھیلتا رہا ہے۔ اور اگر یہ مسلسل پولیو وائرس کا جو ویکسین کا عمل ہے یہ بار بار نہ دہرایا جاتا، اور آج تک اتنی مرتبہ جو ویکسین پلائی گئی ہے یہ نہ پلائی گئی ہوتی، تو اس وقت جو ریفیوزل کے کیسز کی وجہ سے جو مرض ہے موجود ہے، وائرس موجود ہے، اس کی تعداد ابھی تو چند درجن ہے، پھر یہ سینکڑوں میں ہزاروں میں ہوتی اور اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا۔ تو یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا آج کل ہیلتھ منسٹر ہیں، کہ بھائی یہ جو رضاکار ہیں یہ آپ کے گھر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے فرشتے ہیں، آپ کے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، اپنے بچوں کی صحت اور مستقبل کے ساتھ مت کھیلیں۔ اور حکومت کیوں چاہے گی آپ کے بچوں کو معذور بنانا؟ حکومت تو چاہتی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں صحت مند رہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہمیشہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے۔ اب پھر محل کمپین اگلے مہینے شروع ہونے والی ہے، تو 1 تاریخ سے، تو یہ اچھا، اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں یہ سب دوستوں سے، والدین سے، تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ برائے مہربانی خود بھی جو ہے وہ آپ اپنے کسی بھی قسم کے اگر کوئی منفی خیالات ہیں اس حوالے سے تو ان سے اپنی جان چھڑائیے، اور بچوں کو پولیو کی ویکسین کے قطرے پلائیے، اور دوسروں کو بھی جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کو اس بات پہ آپ کنونس کیجئے، زور دیجئے کہ بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائیں، کیونکہ پولیو کے جو وائرس ہیں وہ ہمارے علاقوں میں، پورے ملک میں کئی اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ یہ وہ دشمن ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایک دفعہ پولیو کا وائرس اگر لگ جائے تو یہ ساری عمر کے لیے اپاہج کر دیتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت ملک میں، دنیا میں کینسر کا علاج تو ہے، پولیو کا علاج نہیں۔ تو خدارہ پولیو کے 2 قطرے جو ہیں یہ ضرور ہر مرتبہ بچوں کو پلائیں جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کے اندر مدافعت ہوگی تو وہ پولیو جیسے وائرس کے دشمن سے لڑ لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو یہ قطرے نہیں پلائے ہوں گے تو وہ ڈھیر ہو جائیں گے، اور یہ دشمن ان کو اسی طرح ڈھیر کر دے گا جس طرح ہم نے انڈیا میں رافیل طیارے ڈھیر کیے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو رافیل طیاروں کی طرح ڈھیر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، یا JF تھنڈر کی طرح اڑتے ہوئے ان کو جو ہے وہ پرواز کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات آ گئی پولیو والی۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہ با کمال پروجیکٹس ہیں۔ کوئلے سے جو ہے وہ بجلی بن رہی ہے، اور اب ہم یہ سستی بجلی بنا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو یہ سندھ جو ہے وہ روشن کرے گا تھر سے۔ تو تھر کے جو کوئلے کے پروجیکٹس ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اسلام کوٹ، مٹھی، ان علاقوں کا دورہ کر کے وہاں پہ جو نگر پارکر، اور اب تو ریلوے لائن بھی بچ گئی ہے، اور یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ میرپور خاص سے جو ہے وہ ریلوے لائن جا رہی ہے وہاں پہ اسلام کوٹ کی طرف، اور وہاں سے کوئلہ اب ریلوے لائن کے ذریعے آیا کرے گا، پورے ملک میں ریلوے کے ذریعے اس کی ترسیل ہوگی۔ اور یہ ریلوے لائن، یہ ریلوے ٹریک جب مکمل ہو جائے گا تو یہ شروع میں تو کارگو کی ٹرینوں کے لیے ہوگا جس پہ کوئلہ آئے گا جائے گا، لیکن یقینی طور پر یہ ٹرینیں بعد میں مسافر ٹرینیں بھی بنیں گی، اور یہاں پر سیاحوں کو بھی لایا جائے گا، اس علاقے میں سیاحت بھی فروغ پائے گی، اس علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، ان کو سفر کی بہتر سہولتیں ملیں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب یہاں پہ برپا ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ تھر میں تو ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہاں روزگار مل رہا ہے، وہاں پہ بااختیار ہو گئی ہیں خواتین، وہاں پہ ان کو بہتر ٹریننگ ہے، صحت اور تعلیم کے بہتر مواقع مل رہے ہیں۔ تو جو کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں حکومت سندھ کے ساتھ مل کے PPP موڈ پہ یا ویسے بھی،
تو وہ قابل مبارکباد ہیں کہ وہاں پہ زندگی بدل رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ایس آر بی ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے سندھ کا، سندھ ریونیو بورڈ، اس نے لیڈ لی تھی پورے ملک میں، اور یہ جب پہلے تو سارا ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ جمع کیا کرتی تھی نا، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کا ہی سارا کام ہوتا تھا، اور اس سے پہلے ایف بی آر کا نام بھی کچھ اور ہوتا تھا، اور اس کے بعد اب یہ صوبوں نے اپنا انیشیٹو لیا 18ویں ترمیم کے بعد کہ بھئی صوبے اپنا ٹیکس خود جمع کریں گے۔ تو پہلے وفاق کہتا تھا کہ صوبوں کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، نہیں جمع کر سکیں گے۔ تو سندھ حکومت والے بتاتے ہیں کہ پہلے وفاق ہمیں جو ٹیکس جمع کر کے دیتا تھا تو 1 ارب روپیہ دیتا تھا، وہ بھی مانگ مانگ کے ہم اس سے تھک جاتے تھے، اور پھر جب انہوں نے اپنا ایس آر بی بنایا تو وہ 150-200 ارب روپے خود جمع کر رہا ہے، اور اب اس کا ٹارگٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ امید ہے کہ 500 ارب تک یا اس سے بھی آگے چلا جائے گا۔ تو یہ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح صوبے ہوئے ہیں خود بااختیار ہو رہے ہیں، اپنا ٹیکس خود جمع کر رہے ہیں، اور اپنی چیزوں پہ خود خرچ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ تو خدمات پر بھی ٹیکس ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر طریقے سے وصول کیا جا رہا ہے۔ تو ایس آر بھی ایک بہت بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ اب اور بہت بڑا کام سندھ نے کر لیا ہے، وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ لینڈ یوٹیلائزیشن کا ریکارڈ جو ہے وہ لینڈ ریونیو کا ریکارڈ جو ہے ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ کی طرح ایک کارڈ بن جائے گا جس میں سارا کھاتے جتنے بھی ہیں زمینوں کے اور ریکارڈ ہے وہ سب اس میں شامل ہو جائے گا، ڈیجیٹلائز ہو جائے گا، اور آپ ایک بٹن دبا کے کلک کر کے اس پہ ان سب چیزوں کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ مٹیاری میں اس کا پہلا پروگرام چل رہا ہے۔ یہ جب کامیاب ہو جائے گا تو پھر اسی طرح باقی تمام اضلاع کی زمینوں کا جو لینڈ ریونیو ریکارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر لیا جائے گا۔ تو یہ جو لوگوں کی زمینوں کی خرید و فروخت میں مختار کاروں اور طبقہ داروں اور اس طرح کے جو لوگوں کے مداخلت ہیں، مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، گڑبڑ ہے، سرکاری خزانے کو نقصان ہے، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا، لوگوں کو سہولت بھی مل جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جن کو شو کیس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سندھ حکومت نے سیلاب 2022 میں جو آیا تھا اس کے بعد ورلڈ فنڈنگ سے جو ہے وہ 20 لاکھ مکانات بنانے کا منصوبہ شروع کیا، جیسے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹ اس کا نام دیا گیا SPHF۔ اس منصوبے نے کمال کر کے دکھایا اور دنیا میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا، اور اتنی بڑی تعداد میں تباہ شدہ مکانات کی جگہ افیکٹڈ لوگوں کو نئے مکانات بنا کر جو دیا گیا۔ تو دنیا میں پہلے کشمیر کا زلزلہ تھا اور پھر نیپال کا زلزلہ، تو وہاں پہ جو تباہی آئی تھی وہ 5 لاکھ اور 7.5 لاکھ مکانات دوبارہ تعمیر ہونے کا دنیا نے ایک اندازہ لگایا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ 20 لاکھ مکانات کا کام شروع کیا گیا اور 10 لاکھ سے زیادہ بن چکے ہیں۔ اس طرح سندھ نے دنیا میں نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر رکھا ہے۔ اور اب یہ جو 2025 کے سیلاب ہیں، ابھی KP میں اور GB میں کہا گیا ہے کہ جو ان لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ بنا کے دیے جائیں گے، تو یقینی طور پر یہ سندھ کا جو ماڈل ہے SPHF کا، یہ دیگر صوبوں کو اور اس طرح کے حالات میں اب رول ماڈل کا کام کرے گا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جن کو سندھ شو کیس کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرتا، جن کی کمزوریاں ہیں۔ بہرحال میں نے کہا آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔